अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, TNN टीवी के न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूँ रुखसार शहजाद। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। बैनुल-अक़वामी बरादरी ने देर की तो बहुत बड़ा सानहा जन्म ले सकता है। वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं इब्तदाई तखमीने के मुताबिक $30 अरब का नुकसान हुआ है। सैलाब के बाइस मुल्क का 1/3 हिस्सा डूब गया। वर्ल्ड बैंक के नुमाइंदों और बरतानवी हाई कमिश्नर ने नेशनल फ्लड रिस्पांस कोऑर्डिनेशन सेंटर का दौरा किया। वफ्द को सैलाब से मुतासरा इलाकों में जारी इमदादी और बहाली की कोशिशों के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी। मुल्क पर चोरों ने कब्जा कर लिया, हर रोज़ उनके केसेस माफ़ हो रहे हैं। इमरान खान कहते हैं गरीब ममालिक में हर जगह जरदारी और शरीफ बैठे हैं। नवाज शरीफ ने नैब तरमीमी एक्ट के तहत करप्शन केस में रिलीफ मांग लिया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि एहतसाब अदालत 3 मुल्ज़िमान को पहले ही बरी करने का हुक्म दे चुकी है। वज़ारत ख़ारजा ने तस्लीम किया कि NGO के ज़रिए इसराइल में वफ़द गया। शेख रशीद कहते हैं सियासी, इक़्तिसादी, समाजी बहरान इंतहा को पहुँच गया है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शिबली फराज के घर में गीज़र फट गया। शहरियार खान आफरीदी के घर पर दस्ती बम का हमला, शहरियार आफरीदी महफूज रहे। आलमी इदारे कर्ज़ों की वापसी के लिए पाकिस्तान को रिलीफ दें। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि पाकिस्तान में तबाहकुन सैलाब से बड़े बहरान ने जन्म दिया है। सीनियर सहाफ़ी अयाज़ अमीर की बहू का कत्ल, पुलिस का कहना है चक शहजाद फार्म हाउस में सीनियर सहाफ़ी अयाज़ अमीर की बहू को घर में कत्ल किया गया। शाहनवाज ने अपनी बीवी सारा को कत्ल किया। शाहनवाज को गिरफ्तार कर लिया गया। अल खिदमत फाउंडेशन ने ओढ़क में फील्ड अस्पताल फाड़ करके मरीजों का इलाज शुरू कर दिया। खैमा बस्तियों में भी खाने की बिला नागा फराहमी जारी। समुद्री तूफ़ान फियोना कनाडा की जानिब बढ़ने लगा। एनवायरनमेंट कनाडा की जानिब से वेदर वॉचेस जारी। माहिरीन मौसमियात का शहरियों को मुहतात रहने का मशवरा। कनाडा में कोरोना वायरस के सबब लगाई जाने वाली पाबंदियां ख़त्म होने का इम्कान। 30 सितंबर को मियाद ख़त्म होने पर इसकी तशदीद नहीं की जाएगी। बैनुल-अक़वामी मुसाफिरों को वैक्सीनेशन का सबूत फराहम नहीं करना होगा। रूसी हुकूमत ने कनाडा के मज़ीद 87 शहरियों के अपने मुल्क दाखिले पर पाबंदी लगा दी। कनेडियन वज़ीर ख़ारजा की रूसी वीज़े पर पाबंदी की मुखालफत। कनेडियन वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि पाबंदियों से रूस छोड़ने वालों को परेशानी होगी। रूस अपनी नस्लों के मुस्तकबिल के लिए लड़ता रहेगा। रूसी सदर पुतिन का रूसी रियासत के क़याम की 1160वीं सालगिरह के मौके पर खिताब। रूस से इल्हाक़ के लिए यूक्रेन के 4 इलाकों में रेफरेंडम का फैसला। स्कार्फ पहनने से इनकार। ईरानी सदर ने अमरीकी सहाफ़ी क्रिस्टिया अमानपोर से इंटरव्यू मनसूख कर दिया। अमरीकी सहाफ़ी का ईरानी सदर से इंटरव्यू काफ़ी अरसे पहले से तय था। खातून सहाफ़ी का कहना था कि ईरान में रिपोर्टिंग करते वक्त मुकामी कवानीन और रिवाज के मुताबिक स्कार्फ लेती हूँ। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। पौने 2 करोड़ की आबादी पर मुश्तमिल कराची मेट्रोपॉलिटन सिटी में सेहत के हवाले से हस्पताल तो बहुत, लेकिन फिजियोथेरेपी सेंटर नायाब हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस कमी को पूरा करते हुए गुलिस्तान जौहर में ज़ुबैदास फिजियोथेरेपी सेंटर का आगाज कर दिया है। Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि मौसमियाती तब्दीली की वजह से आने वाली तबाही का अकेले मुकाबला नहीं कर सकते। आलमी बरादरी मदद कर रही है मगर ज़रूरत के मुताबिक नाकाफ़ी है। दुनिया को पाकिस्तान के साथ खड़ा होना पड़ेगा। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में।
وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ ہمیں لوگوں کو دوبارہ بحال کرنے، انفراسٹرکچر کی تعمیر کے لیے مزید امداد کی ضرورت ہے۔ میری عالمی رہنماؤں سے بات ہوئی کہ اس مشکل میں ہمارا ساتھ دیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے نیو یارک میں خصوصی انٹرویو کے دوران کہا کہ موسمیاتی تبدیلی کے باعث سیلاب سے لاکھوں لوگ بے گھر ہوئے، سیلاب سے 1500 سے زائد افراد جاں بحق ہوئے، لاکھوں ایکڑ پر کھڑی فصلیں تباہ ہوئیں، 30 لاکھ بچوں کے وبائی امراض میں متاثر ہونے کا خدشہ ہے، 3 کروڑ 30 لاکھ افراد سیلاب سے متاثر ہوئے ہیں، سیلاب سے 10 لاکھ گھر مکمل طور پر تباہ ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگلے 2 ماہ میں پاکستان پر قرضوں کی ذمہ داریاں ہیں۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل نے دورہ پاکستان میں سیلاب کی تباہ کاریاں دیکھی۔ سیکریٹری جنرل اقوام متحدہ نے کہا انہوں نے زندگی میں ایسی تباہی نہیں دیکھی۔ ان کا کہنا تھا کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں ہماری توقع سے زیادہ بڑھ گئی ہیں۔ سیلاب سے تعلیمی ادارے، اسپتال، سرکاری عمارتیں، پل اور سڑکیں سب تباہ ہو گئے۔ اس وقت ملک کو اتحاد، مصالحت اور امن کی ضرورت ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ اپنے لوگوں سے کہتا ہوں کہ اس وقت سیلاب سے بالاتر ہو کر متاثرین کی مدد کریں۔ ورلڈ بینک کے نمائندوں اور برطانوی ہائی کمشنر کی جانب سے ملک کو درپیش موجودہ چیلنجنگ صورتحال پر قابو پانے کے لیے اپنے تعاون کی یقین دہانی کرائی گئی۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ ورلڈ بینک کے نمائندوں اور برطانوی ہائی کمشنر نے نیشنل فلڈ ریسپانس کوآرڈینیشن سینٹر کا دورہ کیا، جہاں انہیں وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسان اقبال اور دیگر اعلیٰ حکام کی جانب سے سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں جاری امدادی اور بحالی کی کوششوں کے بارے میں تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ وفد کو ملک میں سیلاب سے سب سے زیادہ متاثرہ علاقوں میں رہنے والے لوگوں کی زندگیوں اور انفراسٹرکچر پر سیلاب کے تباہ کن نتائج سے آگاہ کیا گیا۔ وفد کو اس بڑے پیمانے پر تباہی کے بارے میں بتایا گیا کہ سیلاب نے پاکستان کا 1/3 علاقہ متاثر کیا، جبکہ صحت کے مختلف مسائل اور آفات کے نتیجے میں پیدا ہونے والی تباہی سے بھی آگاہ کیا گیا۔ وفد نے موسمیاتی تبدیلیوں کی حقیقت کو تسلیم کرتے ہوئے کہا کہ موسمیاتی تبدیلیوں کے نتیجے میں ملک میں حالیہ سیلابوں کی وجہ سے تباہی کی صورتحال پیدا ہوئی ہے۔ وفد نے ملک کو درپیش موجودہ چیلنجنگ صورتحال پر قابو پانے کے لیے اپنے تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے کہا ہے کہ میں ملک کے لیے جہاد لڑنے کی بات کر رہا ہوں، حقیقی آزادی کی جنگ آپ کے بہتر مستقبل کے لیے ہے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان نے کہا ہے کہ چوروں نے ملک پر قبضہ کر لیا ہے اور ہر روز ان کے کیسز معاف ہو رہے ہیں۔ اسلام آباد میں طالبات کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے سابق وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ میں ملک کے لیے جہاد لڑنے کی بات کر رہا ہوں، حقیقی آزادی کی جنگ آپ کے بہتر مستقبل کے لیے ہے۔ عمران خان نے کہا کہ جس قوم میں قانون کی حکمرانی نہیں ہوتی وہ قوم تباہ ہو جاتی ہے۔ چوروں نے ملک پر قبضہ کر لیا ہے، ہر روز ان کے کیسز معاف ہو رہے ہیں۔ کنونشن سے خطاب میں چیئرمین پی ٹی آئی نے مزید کہا کہ جیلوں کو کھول دیں، غریبوں کا کیا قصور ہے، غریب ممالک میں ہر جگہ زرداری اور شریف بیٹھے ہیں۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف نے نیب ترمیمی ایکٹ کے تحت احتساب عدالت سے ریلیف مانگتے ہوئے پلاٹ الاٹمنٹ کیس میں اشتہاری قرار دینے کے خلاف درخواست دائر کر دی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد اور سابق وزیر اعظم نواز شریف بھی نیب ایکٹ میں ترامیم کے بعد مقدمے کے سلسلے میں ریلیف لینے والوں کی فہرست میں شامل ہو گئے۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف نے نیب ترمیمی ایکٹ کے تحت احتساب عدالت سے ریلیف مانگتے ہوئے پلاٹ الاٹمنٹ کیس میں اشتہاری قرار دینے کے خلاف درخواست دائر کر دی۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ نیب ترمیمی ایکٹ کے تحت نیب کو 50 کروڑ سے کم مالیت کے کیس میں کارروائی کا اختیار نہیں ہے۔ درخواست گزار کے خلاف دائر ریفرنس میں 13 کروڑ کی کرپشن کا الزام عائد کیا گیا ہے۔ احتساب عدالت 3 ملزمان کو پہلے ہی بری کرنے کا حکم دے چکی ہے۔ خیال رہے کہ عدالت نے نواز شریف کو اشتہاری قرار دے کر جائیداد ضبط کرنے کا حکم دے رکھا ہے۔ درخواست میں استدعا کی گئی ہے کہ ترمیمی ایکٹ کے تحت عدالت نواز شریف کے خلاف کارروائی ختم کرے۔ علاوہ ازیں عدالت نواز شریف کے ضبط اثاثے بحال کرنے اور ریفرنس سے بری کرنے کا حکم دے۔ عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ وقت پر فیصلے نہ ہوئے تو وقت کسی کا انتظار نہیں کرے گا۔ پی ڈی ایم مطلوبہ نتیجہ نہ دے سکی اور اس کی الٹی گنتی شروع ہو گئی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ پہ۔ عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید احمد نے ٹویٹر بیان میں دعویٰ کیا ہے کہ وزارت خارجہ نے تسلیم کر لیا ہے کہ این جی او کے ذریعے اسرائیل میں وفد گیا۔
سماجی رابطوں کی ویب سائٹ پر جاری بیان میں انہوں نے کہا کہ سیاسی اقتصادی سماجی بحران انتہا کو پہنچ گیا ہے۔ پی ڈی ایم مطلوبہ نتیجہ نہ دے سکی اور اس کی الٹی گنتی شروع ہو گئی۔ عمران خان کا عدالت میں بیان خوش آئند ہے۔ سابق وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ نااہل حکومت ربر کی گولیاں، ڈرون سے گولے برسائے گی تو خانہ جنگی کرائے گی۔ لوگ سیلاب اور وبا سے مر رہے ہیں۔ شہباز شریف 7 اسٹار ہوٹل میں 72ویں سالگرہ کا کیک کاٹ رہے ہیں۔ وقت پر فیصلے نہ ہوئے تو وقت کسی کا انتظار نہیں کرے گا۔ شیخ رشید احمد کا کہنا تھا کہ فوڈ سیکیورٹی بھی قومی سلامتی کا حصہ ہے۔ وزارت خارجہ نے تسلیم کر لیا ہے کہ NGO کے ذریعے اسرائیل میں وفد گیا ہے۔ بدترین مہنگائی اور آٹے کا قحط انہیں لے ڈوبے گا۔ ہزاروں کی تعداد میں سول آرمڈ فورسز کو اپنے لوگوں کے سامنے لا کھڑا کرنا ایک گھناؤنی سازش ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شبلی فراز کے گھر سلنڈر دھماکے اور شہریار افریدی کے گھر پر دستی بم حملے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ اسلام آباد میں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شبلی فراز کے گھر میں گیزر پھٹ گیا۔ پولیس کے مطابق واقعے میں کسی کے زخمی ہونے کی اطلاع نہیں ملی۔ پولیس نے جائے وقوع پر پہنچ کر تفتیش شروع کر دی ہے۔ دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور سابق وفاقی وزیر شہریار خان آفریدی کے گھر پر دستی بم کا حملہ ہوا ہے۔ پولیس نے کوہاٹ میں شہریار خان آفریدی کے آبائی گھر پر دستی بم حملے کی تصدیق کر دی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ دستی بم حملے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ واقعے کی تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ اقوام متحدہ کے ڈیولپمنٹ پروگرام UNDP کے پالیسی میمورنڈم میں کہا گیا ہے کہ سیلاب سے متاثر پاکستان کو عالمی قرضوں کی ادائیگی معطل کرنا چاہیے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ اقوام متحدہ کے ڈیولپمنٹ پروگرام کا کہنا ہے کہ پاکستان کو عالمی قرضوں کی ادائیگی میں ریلیف ملنا چاہیے۔ UNDP کے پالیسی میمورنڈم میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کو قرض فراہم کرنے والے عالمی اداروں اور ممالک کو قرضوں کی واپسی کے لیے پاکستان کو ریلیف دینا چاہیے تاکہ اسے ماحولیاتی تبدیلی کے باعث آنے والے سیلاب کی تباہ کاریوں سے نمٹنے کا موقع مل سکے۔ UNDP کے پیپر میں مزید کہا گیا ہے کہ سیلاب سے متاثر پاکستان کو عالمی قرضوں کی ادائیگی معطل کرنا چاہیے۔ پاکستان میں سیلاب سے بڑے انسانی بحران نے جنم لیا ہے اور پاکستان کی معیشت کو نقصان پہنچایا ہے۔ پاکستان کو قرض فراہم کرنے والے اداروں اور ممالک سے اسے ری شیڈول کرنے کی درخواست کرنا چاہیے۔ اس اقدام کا مقصد ماحولیاتی تبدیلی کے باعث ہونے والے بحران اور اس کے نقصان سے نمٹنا ہے۔ پاکستان کو قرض فراہم کرنے والا سب سے بڑا ملک چین ہے، جس نے پاکستان کو بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے تحت $30 بلین فراہم کیے ہیں۔ پاکستان کو قرض فراہم کرنے والے دیگر ملکوں میں جاپان، فرانس، ورلڈ بینک اور دیگر کمرشل بانڈ ہولڈرز شامل ہیں۔ پاکستان میں تباہ کن سیلاب سے 3 کروڑ افراد متاثر ہوئے ہیں اور $30 کروڑ کا نقصان ہوا ہے۔ پولیس نے اپنی بیوی کو قتل کرنے کے الزام میں سینئر صحافی ایاز امیر کے بیٹے کو گرفتار کر لیا۔ واقعے کی تفتیش کا آغاز کر دیا گیا۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ پولیس نے اپنی بیوی کو قتل کرنے کے الزام میں سینئر صحافی ایاز امیر کے بیٹے کو گرفتار کر لیا۔ پولیس کے مطابق چک شہزاد میں سینئر صحافی ایاز امیر کی بہو کو گھر میں قتل کیا گیا۔ ایاز امیر کے بیٹے شاہنواز نے اپنی بیوی سارہ کو قتل کیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ایاز امیر کے بیٹے شاہنواز کو حراست میں لیا گیا ہے اور مقتولہ سارہ کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے پیمز منتقل کر دیا گیا ہے۔ پولیس کے مطابق واقعے کی تفتیش جاری ہے۔ جو بھی حقائق سامنے آئے وہ شیئر کی جائیں گی۔ ایاز امیر نے واقعے کے حوالے سے شہزاد ٹاؤن فارم ہاؤس کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ایسا واقعہ کسی کے ساتھ پیش نہ آئے، یہ صدمہ کسی کو اٹھانا نہ پڑے۔ صحافی نے ان کے بیٹے سے متعلق سوال کیا کہ ایسا کہا جا رہا ہے کہ شاہنواز نشے میں تھا۔ ایاز امیر نے جواب دیا کہ قانونی معاملہ ہے، اس بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں۔ الخدمت فاؤنڈیشن کوئٹہ کے صدر عبدالمجید سربازی نے کہا ہے کہ ماڈل فیلڈ ہسپتال کو ضرورت کے پیش نظر مزید وسعت دینے کے علاوہ وبائی امراض پر قابو پانے تک قائم رکھا جائے گا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان کے زیر اہتمام صوبائی دارالحکومت کوئٹہ کے علاقے چکی شہوانی میں وبائی امراض کے پیش نظر بروقت خیمہ بستیوں کے ساتھ ساتھ فیلڈ اسپتال قائم کر دیا گیا۔ فیلڈ اسپتال میں 24 گھنٹے ڈاکٹرز کی موجودگی کے علاوہ بچوں اور خواتین کے مختلف امراض کے حوالے سے علاج و معالجے کی سہولتیں فراہم کی گئی ہیں۔ فیلڈ اسپتال میں ہیپاٹائٹس B, C اور شوگر کے مریضوں کا علاج کیا جا رہا ہے، جبکہ خیمہ بستیوں میں غذائی قلت کو دور کرنے کے لیے خشک دودھ اور 2 وقت کا کھانا سیلاب متاثرین کو فراہم کیا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے
عبد المجید سربازی صدر الخدمت فاؤنڈیشن کوئٹہ کا کہنا تھا۔ خیمہ بستی لگایا، اس میں الحمدللہ ڈاکٹرز پہلے روزانہ آتے تھے یا ایک دن چھوڑ کر میڈیکل کیمپ لگاتے تھے، تو بچوں کی بیماریوں کو دیکھ کر اور خواتین کے جو بیماریاں ہیں مسلسل پریشانیاں ان کے زیادہ تھے، مطلب اور ڈاکٹرز کے سہولت ہمارے لیے کم تھے، تو الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان کی ٹیم کو میں خاص طور پر خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ انہوں نے بروقت یہ کوئٹہ کے لیے فیلڈ ہاسپٹل کا انتظام ہمیں کروا کے دے دیا۔ قبل ازیں الخدمت فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام چک شاہوانی اور سریاب کے علاقوں میں بھی اپنی مدد آپ کے تحت خیمہ بستیاں قائم کی گئی ہیں۔ الخدمت فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام قائم کیے جانے والے ماڈل فیلڈ اسپتال کو مزید وسعت دینے کے علاوہ وبائی امراض پر قابو پانے تک قائم رکھا جائے گا۔ مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد۔